बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल का आज दिन है और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे और इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल के दिन सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुंचाने वाली इस हस्ती को अपने आखिरी कलाम यानी कुरान मजीद में रहमतुल लिल आलमीन कहा और इस ज़ात पाक ने अमल से ये हकीकत साबित भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन होने के मज़ाहिर जो हैं वो अमली भी हैं और इल्मी भी हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ रहमत का दर्स दिया बल्कि ख़ुद अमल करके भी दिखाया। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एहसन नमूना है जिसकी पैरवी करते हुए हम एक एहसन ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। आज के दौर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल पैरा होना कितना ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के दौर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना कितना ज़रूरी है, यही सब जानने के लिए हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद बहराम शाहिद मौजूद हैं। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैरियत से होंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आज हम बात करें ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। 12 रबीउल अव्वल का दिन है और हम सब ही बड़े ही जोश जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। सर, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी सीरत जो है वो हमारे जहनों में आती है। और अगर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो आज के दौर में अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो आप ये बताएं कि सीरत असल मानों में होती क्या है, हम किसको सीरत कहते हैं? क्योंकि हमारे सबके इमेज में और दिमाग में एक यही बात आती है कि कोई बंदा अगर 5 वक्त का नमाजी है तो उसकी सीरत बहुत अच्छी है, लेकिन सर सीरत के असल मानी क्या है, इसका क्या मतलब है, वो सर आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पर बिला शक व शुबा आज के दिन को ईद के तौर पे मनाया जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर तरफ जो है हर बंदा अपनी शान, अपनी बसात, अपनी गुंजाइश के मुताबिक खुशी का इजहार कर रहा है। हर तरफ नूर का समा है क्योंकि आज के दिन वो नबी तशरीफ़ लाए हैं जिन्हें अल्लाह ने सिराजम मुनीरा, रोशनियाँ देने वाला नूर बना के भेजा है। और बिला शक व शुबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी मनाना हमारे ईमान का सबूत है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की दलील ये है कि हमें खुशी हो कि वो तशरीफ़ लाए हैं और वो तशरीफ़ लाए हैं जो हमें दुनिया में जब आए तब भी ना भूले, दुनिया से जब तशरीफ़ ले जा रहे थे तब भी ना भूले और जो हशर में भी हमारे दाई और हमारे शाफ़े होंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आलमगीर बनाया। आलमगीर का मतलब ये है कि क़यामत तक आने वाले हर शख्स के लिए आप ही रोल मॉडल हैं, आपको ही अल्लाह ने उसवा-ए हसना करार दिया। कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसवा-ए हसना मौजूद है। कामिल नमूना जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है और आपकी जो सीरत है वो सब सीरतों से आला है। और इंतहाई अहम और इंतहाई शानदार सवाल आपने पूछा कि सीरत कहते किसको हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिसकी इबादत पूरी हैं वो बासीरत है, कुछ लोग ये समझते हैं या अपने अपने मर्ज़ी और अपने अपने ज़हन के मुताबिक इसका माना ख़स करते हैं। सबसे पहले सीरत का मतलब देखें। सीरत का लफ्ज़ी मतलब होता है चाल चलन, और चाल चलन का ताल्लुक़ सिर्फ़ मस्जिद के साथ महदूद नहीं होता बल्कि इसका माना बड़ा वसी और बड़ा मफ़हूम है। इंसान के सोने से जागने तक और इंसान के सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक के सारे जो मामलात और उसके मामूलात हैं
وہ سیرت کا حصہ بنتے ہیں۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جو آپ کی سیرت ہے اسے رول ماڈل بنایا، یعنی کہ انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو وہ کتاب اٹھا کے دیکھے حضور نے کیسے پڑھی تھی، اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو صرف وہاں نہ دیکھے اور انسان سمجھ لے نماز، عبادت، زکوٰۃ، حج میں تو حضور کی سیرت کو مطالعہ کر لے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کاروبار جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، شادیاں کیسے کرنی ہیں، اس نے لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے رکھنا ہے، میل جول کیسے رکھنا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہر کام میں، ہر شعبے میں شامل کریں گے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر اس سیرت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تو یہ ہماری کم علمی، نادانی اور ہماری جہالت ہے۔ ہر طرح کے شعبے میں انسان کہیں پر بھی ہے، اسے کامیابی اگر چاہیے تو اسے صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے روشنی لینی ہوگی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، اگر تھوڑا سا سیرت النبی کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب تشریف لا رہے ہیں اس وقت سے لے کے جب آپ خالق حقیقی سے جا ملے، وصال پر ملال ہوا، تب تک کا ہر لمحہ سیرت ہے۔ آپ جو گفتگو فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ وحی خدا ہے، آپ کی خاموشی بھی اللہ کی طرف سے ہے من جانب اللہ، آپ کی جلوت ہو، آپ کی خلوت ہو، تنہائی میں ہے، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، اہل و عیال کے ساتھ ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ہر معاملے میں آپ کی سیرت کو ہی رول ماڈل بنایا گیا، اور اللہ نے یہی فرمایا ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے۔ اب دیکھیں، آپ جب دنیا میں تشریف لائے، بچپن آپ کا کس انداز میں گزرا وہ سارا رول ماڈل ہے، جوانی آپ نے کس انداز میں گزاری، تجارت جب شروع کی تو کس انداز میں شروع کی، اعلان نبوت تو ہو رہا ہے 40 سال کی عمر میں، اب 40 سال سے پہلے آپ نے جو چیز ارن کی وہ گڈ ریپوٹیشن ہے، وہ آپ نے صداقت اور امانت کا تاج اپنے سر رکھا، اور آپ نے بتایا کہ ایک اچھا انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر کس طرح اپنا نام کماتا ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ رول ماڈل ہے صداقت اور امانت۔ اور کوئی بھی بندہ دین اسلام کو جو نہیں بھی مانتا نا، وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ صادق ہونا یا امین ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ایسی کوالٹی ہے جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر آ جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارن کیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن ہیں، ناپاک ارادے سے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، عین اس وقت بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت مشکلات کا دور شروع ہو گیا، وہ لوگ جو آپ کا چرچا کرتے تھے آپ کے مخالف ہو گئے، اور یہ وہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جو سراپا معجزہ، جو سر سے پاؤں تک معجزہ ہیں، اللہ اگر چاہے، حضور اگر چاہتے، خواہش کرتے تو اللہ کیا نہ کرتا، ہر چیز ممکن ہے، لیکن وہاں کیا کر رہے ہیں، اس کی رضا کے آگے راضی رہ رہے ہیں۔ وہاں پر دیکھیں نا، اب سارے جو معاملات ہیں، نماز فرض ہو رہی ہے، نماز کا اگر دیکھیں وہ 10 نبوی میں، یعنی کہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد نماز فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ ڈیٹیل نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، 5 نمازیں نہیں ہیں، جب موقع ملا نماز پڑھ لی، لیکن وہ جو اتنا عرصہ گزار رہے ہیں وہ کس چیز کو بنایا جا رہا ہے، وہ کریکٹر بلڈ کیے جا رہے ہیں، وہ کردار سازی کی جا رہی ہے، وہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جنہوں نے آگے چل کر ہدایت کا سرخیل بننا ہے ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، کیونکہ معاشرے کے وہ لوگ جو اس وقت معاشرے میں بگڑے ترین افراد تھے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجوم ہدایت بنایا، رہنمائی دینے والے ستارے بنائے، اور وہ کس طرح وہ ان کی کردار سازی کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے صحیح طور پہ مستفید وہی ہو سکتا ہے جو اپنی عملی زندگی میں ان کی سیرت کو نافذ کرے۔ بالکل، میرا اگلا سوال بھی مفتی صاحب یہی تھا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سروائیو کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ عملی طور پر صبر کا پیغام دیا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی کتنی مشکلات میں گزری اور تب بھی انہوں نے صبر کی تلقین کی۔ آج کی ینگ جنریشن ہم دیکھتے ہیں، یا پھر آج کے دور کے لحاظ سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اب کافی شارٹ ٹیمپر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ مایوس ہو چکے ہیں۔ تو صبر کی تلقین کی گئی ہے، تو آپ اب ینگ جنریشن کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سروائیو کیا صاحب اختیار ہونے کے باوجود، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا، یہ میرے دائیں اور بائیں والے پہاڑ سونے چاندی کے بن جائیں اور میرے ساتھ چلیں، اس اختیار کے باوجود آپ نے پسند کیا فقر اور صبر کو، آپ نے پسند کیا کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں
اس دن شکر ادا کروں، جس دن نہ کھاؤں اس دن صبر کروں۔ کیوں؟ یہ رول ماڈل بن رہے ہیں ان کے لیے کہ آگے چل کر ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوگا، ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں ہفتہ ہفتہ کھانا میسر نہیں ہوگا۔ وہ رہنما بنانا چاہتے ہیں، وہ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو کس سے لیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے۔ اور بلا شک و شبہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بنایا کہ آپ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا پریکٹیکل بھی آپ نے خود کیا، آپ ان کا عملی نمونہ بھی ہیں، صرف باتیں نہیں کی۔ آج کی جس دور میں ہم ہیں نا، ہمارے سروائیو نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ باتیں کروا لیں، ہر بندہ جو ہے وہ چپ ہی نہیں ہوگا، کسی کو مائک پکڑا دیں تو مائک واپس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات جہاں عمل کی آتی ہے تو وہ عمل ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، آج کا نوجوان یہ کہتا ہے، کسی سے جب کمٹمنٹ کر لیتا ہے اور وہ اپنی کمٹمنٹ سے پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں نے زبان ہی دی ہے، میں نے کون سا سٹام کیا ہے۔ اگر اس کی ویڈیو بنی ہو تو وہ کہتا ہے ٹیمپر ویڈیو ہے، یہ اے آئی نے بنا دی ہے۔ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر زبان دے دی ہے پھر اس کا پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، ان کا اس وقت بھی نام عبداللہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ڈیل ہوئی، کچھ لیا، خرید و فروخت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ٹھہریں، میں گھر جاتا ہوں، پیمنٹ لے کے آتا ہوں، آپ میرے آنے تک انتظار کریں۔ وہ جب صاحب گھر آئے نا تو گھر آ کے گھر میں ایسے مصروف ہوئے، ہر آدمی سے ایسا ہوتا ہے، ان کے ذہن سے نکل گیا کہ میں کمٹ کر کے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ پیمنٹ دینی ہے۔ 3 دن کے بعد انہیں یاد آیا، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث درج ہے، 3 دن کے بعد یاد آیا، وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے اور پتہ کیا کہ کہاں ہے، میں معذرت کروں اور یہ پیمنٹ جو ہے میں آپ کے ہینڈ اوور کروں۔ تو پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دنوں سے گھر آئے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اس جگہ پر گیا جہاں ہماری ڈیل ہوئی تھی اور دیکھا آپ وہیں پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ نے ناراضگی کا یا غصے کا اظہار نہیں فرمایا، صرف اتنی بات کہی ہے، نوجوان انتظار بڑا گراں گزرتا ہے، اور آپ کا ہی یہ فرمان ہے، خبردار وہ بندہ دیندار نہیں جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا، اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا۔ آج دیکھیں نا کہ ہم سمجھ لیں ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے، حالانکہ یہی ہماری حماقت، یہی ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ معاشرے کے اندر اگر دیکھیں نا، اس وقت تجزیہ نکالیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ جن سے لوگ مشورہ لیتے ہیں، وہ اتنا مایوس ہو چکے ہیں کہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے، سب سے پہلے مایوسی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دے گا کہ فلاں نے اتنے نمبر لیے، فلاں نے یہ کیا، تم کیا کر رہے ہو، انہیں وہی ڈانٹ ڈپٹ، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بالآخر وہ اپنے اہل خانہ سے، اپنے بچوں سے مایوس ہو کے یا جنگلوں میں چلا جاتا ہے، یا اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، یا وہ دوائیاں کھا کھا کے اپنے ذہن کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جو ذہنی بیماری ہے۔ حالانکہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ڈپریشن جو ہے اس کا تعلق مسلمانوں سے تھا ہی نہیں۔ لوگ حیران تھے کہ ڈپریشن کی بیماری مسلمانوں میں کیوں نہیں ہوتی، تو وہ اس رزلٹ پہ آتے تھے کہ انہوں نے اپنے دل یاد الہی میں مگن کیے ہوئے، ان کی ہر وقت نظر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے، یہ دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے۔ وہ بڑا شاندار کسی نے کہا نا، یہ اس اصول پر عمل کرتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شیب ابی طالب کا وقت یاد کریں، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ ہے، صاحب اختیار نبی جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو چاہیں تو قبلہ بدلتا ہے، جن کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جن کے اشارے پر سورج پلٹتا ہے، جن پر درود پڑھنے سے کھارا پانی میٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ پتے کھا کے سروائیو کر رہے ہیں۔ وہ چاہیں تو کہیں اللہ من و سلوہ نازل فرما، کہ وہ انبیاء جو حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے ان پر دسترخوان اتر سکتا ہے، تو کیا ان پر نہیں اتر سکتا؟ اتر سکتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو رول ماڈل بنایا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنی ہے۔ ظاہر ہے امتیوں میں سے تو ہر بندہ اس قابل نہیں ہوگا نا کہ وہ دعا کرے اور من و سلوہ اتر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنا آپ نہیں دیکھا بلکہ ان کو دیکھا، اور آپ نے عملی مثال قائم کی کہ دنیا کے اندر سروائیو جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب، یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للمسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین کہا گیا۔
اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں جی، بلا شک و شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لا رہے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اب کوئی اور دین نہیں آئے گا، کسی شریعت نے نہیں آنا۔ اب جو بھی چیز ہے، جو بھی معاملات ہیں، وہ عالمگیر ہیں۔ عالمگیر کا مطلب بالکل آخر تک اب وہی رہیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا جو سلسلہ ختم ہو رہا ہے نا، آپ سے ہی وہ سلسلہ شروع ہوا۔ دائرہ جہاں پہ اس کا آغاز کرتے ہیں، وہیں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق میں سب سے اول ہیں اور ظہور میں سب سے آخر ہیں۔ آپ آخر میں آ کر بھی ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو آپ سے پہلے ہیں۔ عالمین کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے آنے کے بعد جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ عالمین کا مطلب ہے جب سے جہان ہیں تب سے رحمت ہیں، اور جہاں جہاں جہان ہیں وہاں وہاں رحمت ہیں، اور کوئی عالم ایسا نہیں۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم ہے۔ وہ اسپیس ہے، وہ سمندر ہے، وہ جنگل ہے، وہ جتنی مخلوق ہیں وہ سب عالم ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ سارے جانتے ہیں، بچوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ جن کلمات سے قبول کرتا ہے، وہ کلمات وہی تھے جن میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی عالمین کے اندر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چونکہ آج کے دن جگہ جگہ یہ آویزہ نظر آ رہی ہے، بینرز پہ، اشتہارات پہ لوگوں نے پوسٹرز پکڑے ہوئے ہیں کہ آپ رحمت ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو ابلیس لعین جو قیامت تک جو ہے وہ مستحق ہے اس بات کا کہ وہ اللہ سے دور ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ توق جو ہے لعنت کا وہ اس کے گلے میں ہوگا۔ ابلیس نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا میرا شمار عالمین میں نہیں ہوتا؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں، تو عالمین میں شمار ہے، تو بھی جہان کا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے اس رحمت سے کیا ملا ہے، مجھے بھی اس رحمت کا حصہ چاہیے۔ تو پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حصہ تو لے لے یا یہ تو لے لے، اللہ نے فرمایا بتا چاہتا کیا ہے، حضور کی رحمت کا صدقہ مانگ رہا ہے، بتا کیا چاہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ جو فرشتے مسلسل مجھے ہتھوڑے مارتے ہیں نا، اے اللہ ان کو ہٹا دے۔ تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے اسے ہٹا دیا، یعنی کہ ابلیس کو بھی حضور کی رحمت کا حصہ ملا۔ اور دیکھیں نا، یہ حضور کی ہی رحمت ہے کہ اللہ نے اس امت سے وہ عذاب ہٹا لیے جو چہرے بدل جانے کے تھے، پورا قوم تباہ ہو جانے کے تھے۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے گناہ ان سے زیادہ ہیں، وہ ایک گناہ میں مبتلا تھے اور ہم اجتماعی طور پہ ہر گناہ میں مبتلا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، قرآن پاک کا واضح انداز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ تشریف لے آئیں تو اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کریں، اور آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ صرف مسلمانوں کی بات نہیں، صرف انسانوں کی بات نہیں، عالمین کے لیے رحمت۔ ذرا اندازہ لگائیں نا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، آپ نے حاجت پوری کی، تو اسی دوران نا ایک اونٹ آیا اور آتے آتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گیا، اور اپنے ہی زبان میں، اپنے ہی بولی میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کی بات سنتے ہوئے، یعنی کہ وہ بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور یہ دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے بھی آنسو نکل آئے۔ تو آپ فرمانے لگے اس کا مالک کدھر ہے؟ وہ حاضر ہوا جی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ کام زیادہ لیتے ہو، کھانا تھوڑا دیتے ہو، اس کا خیال رکھا کرو۔ ذرا تصور کریں کہ وہ اونٹ بھی اپنی فریاد لے کے ان کے پاس آ رہا ہے۔ آج ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں، جشن عید میلاد النبی کہیں، اور ہم کہیں آپ رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن ہم خود رحمت سے دور ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے پیغام سے دور ہیں۔ حضور علیہ چلیں یہ جانداروں کی بات ہے نا، یہ اونٹ کے اندر پھر جان ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث درج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کے تنے سے، یعنی کہ ایک سمجھ لیں پودا جو تھا وہ تھوڑا سا اس قابل تھا کہ اس سے ٹیک لگائی جا سکتی تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطاب کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ ایک خاتون حاضری خدمت ہوتی ہیں، صحابیاں ہیں، عرض کرتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں جس پہ آپ تشریف فرماؤ کہ خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بنا دیں۔ جب وہ ممبر بنا تو اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسی آواز آ رہی ہے جیسے واقعی کوئی رو رہا ہے، لیکن بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کون رو رہا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، اور آپ نے آ کر اس کھجور کے تنے کو گلے لگایا، اور اس کا رونا سسکیوں میں تبدیل ہو گیا، اور آپ نے اسے چپ کروایا،
اور آپ نے فرمایا، یعنی کہ وہ اس جدائی میں رو رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں لگا ہوتا تھا، اب آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو میں جدا ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو پھر اکھڑوایا اور جہاں پر وہ تنا تھا وہیں زمین میں اس کو دفن کر دیا، اور آپ نے فرمایا اگر اسے آج میں چپ نہ کرواتا تو قیامت قائم ہو جاتی، لیکن اس کا رونا ختم نہ ہوتا۔ جن سے بے جان چیزوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا، وہ کس طرح اپنے امتیوں کا رونا برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے آج یہ اہتمام بھی کریں کہ اگر میری وجہ سے کوئی رو رہا ہے تو وہ کیوں رو رہا ہے۔ بڑا خوبصورت کسی نے یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں، اور بڑا شاندار یہ پیغام بھی ہے، وہ کہتے ہیں میرے مرنے پہ لاکھ روتے ہیں، میرے رونے پہ کون مرتا ہے؟ میں مر جاؤں تو رونے والے کئی ہیں، لیکن میں رو رہا ہوں، کوئی مرنے والا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رونا نہیں دیکھا جا رہا، اور اس کھجور کے تنے کو استون حنانہ کہتے ہیں، آج بھی اس کی نشانی موجود ہے، وہ ایک ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے استون حنانہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت ہیں، جہاں جہاں عالم ہے۔ اب ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، انسان نے آج تک سارا جنگل دریافت نہیں کیا، سارا سمندر دریافت نہیں کیا، انسان کہاں تک پہنچا؟ جہاں تک بھی پہنچا وہ یہ کہتا ہے کائنات اس سے بہت بڑی ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت۔ اور دیکھیں جو رحمت ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے وہ کس کے لیے رحمت ہے، اور جس کے لیے رحمت ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون رحمت ہے۔ اور ہر دنیا کے اندر ہم دیکھیں جو بھی چیز ہمارے لیے رحمت ہے نا، وہ ایک حد تک رحمت ہے، وہ پھر اس حد سے بڑھ جائے تو وہ رحمت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ گرمی بہت ہے، بارش برسے تو ہر بندہ کہتا ہے رحمت برس آئی، لیکن اگر اتنی بارش ہو کہ رکے ہی نہ، پانی کھڑا ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یہ زحمت ہو گئی۔ لیکن اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی رحمت بنایا ہے جس میں زحمت کا شائبہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو اللہ نے جو خوبیاں عطا کی ہیں نا، جو کمال عطا کیے ہیں، یاد رکھیں ہر خوبی کی ایک انتہا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان خوبصورت ہے کب تک؟ 30 40 50 برس تک۔ انسان سخی ہے کب تک؟ جب تک پیسے ہیں، مال ہے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی خوبیاں عطا کی ہیں، ان خوبیوں کی اختتام اور انتہا ہے ہی نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ آج دیکھیں، آج سارے معاملات ہم حضور کی آمد پہ گلیاں سجا کے بیٹھے ہیں، پہاڑیاں لگا کے بیٹھے ہیں، کیا ہمارا کوئی عمل رحمت للعالمین کی یاد میں کیے جانے والا کوئی عمل لوگوں کے لیے زحمت تو نہیں بن رہا؟ اگر بن رہا ہے تو ہم نے اس کو بدلنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے صرف باتیں نہیں کرنی بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ آخر میں ہماری ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اتنا بڑا دن ہے، ہم سارے منا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، تو ینگ جنریشن کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرنا ہوگا، ان کی باتیں قبول کرنا ہوگی۔ ہم آج یہ نعرہ تو لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہم یہ نعرہ کیوں نہیں لگا رہے کہ غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے؟ ہم نے غلامی رسول میں موت نہیں، زندگی کو قبول کرنا ہے، کیونکہ موت اسی حال میں آتی ہے جس حال میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں کہاں رہنا چاہتا ہوں، کن میں رہنا چاہتا ہوں، میں کس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں اپنے آپ سے سوال کروں کیا میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ بس زبانی ہے یا حقیقی رشتہ ہے؟ یہ ظاہری خوشیاں، ظاہری جلوس، لائٹیں، چراغاں، یہ تو ایک ظاہری چیزیں ہیں نا، اصل میں تو انسان عمل کرے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک واقعہ پڑھا تو آپ نے ان پر پورا ایک کلام لکھا، اشعار لکھے، فارسی زبان میں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا نا کہ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیا ان میں حضرت بسطامی کا نام سر فہرست ہے۔ وہ کیسے کہ ان کے ایک مرید نے انہیں تحفے میں نا خربوزہ دیا، تو حضرت بسطامی نے خربوزے کو سونگھا، سبحان اللہ کہا، رکھ دیا، کھایا نہیں۔ مرید کہتا ہے حضرت جی آپ کھاتے کیوں نہیں، تناول فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اسے کھایا جاتا ہے، لیکن میں ابھی یہ نہیں جانتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خربوزہ کھایا تھا تو کتنا کھایا تھا اور کیسے کھایا تھا، جب تک نہیں جانوں گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ تو علامہ اقبال لکھتے ہیں کامل بستام در تقلید فرد کہ اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، کہ آج دیکھیں نا ہم
حتیٰ کہ اتنا دور ہو گئے ہیں کہ محفل میلاد بھی کرائیں نا، درود کی محفل بھی کرائیں، تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل شریعت کے مطابق کس طرح ہونی چاہیے. ہمیں ہر مسئلے میں ان کو ہی فالو کرنا ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مفتی محمد بہرام شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ مفتی صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آج کے دور میں ہر جگہ وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، گرل پاور کی بات کی جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ ہر شعبے میں خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ مرد حضرات کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپ کے، اپنے بیٹے کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. تو اگر ہم بات کرتے چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، تو ان کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو ان کا اصل درجہ، خواتین کو ان کا اصل مقام نہیں دیا جاتا تھا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی حکیم عبدالستار شافی موجود ہیں. ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ پاک کا احسان ہے، اس کی رحمت. بالکل ٹھیک ہے سر. آج آپ نے جیسے دیکھا مفتی صاحب، ہم بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، انہوں نے جو انسانیت کو صبر کی تلقین کی ہے، بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی بنے، اس حوالے سے آج ہم سب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں. تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور اسلام میں، ہمارے دین میں خواتین کو کتنی اہمیت اور عزت دی گئی ہے، لیکن ہم دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو خواتین کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، وہ کافی غور کرنے والا ہے، اس پر کافی سوچنے والا ہے. اور وہ جب بھی ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی خواتین کی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کو اہمیت دینی ہے اور کیا بیٹیوں کی عزت ہے، تو ہم نے دیکھا کہ تب خواتین کو جا کر ان کا اصل مقام ملا. تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک کو فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یقیناً نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواتین کے ساتھ جو سلوک تھا، سیرت کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو بیٹیاں زندہ درگور کرنے کا ایک معمول تھا. حالانکہ موسٹلی ہم کسی حیوان میں بھی یہ صفت نہیں دیکھتے. یعنی ہر ذی شعور یا جو چیز جان رکھتی ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک جداگانہ سلوک کرتی ہے، محبت ہے. لیکن عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ اپنے ہی والدین یا اپنا ہی باپ ایک بیٹی کو کیا زندہ درگور کر سکتا ہے. لیکن چونکہ اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے. بلکہ میں تو یہاں مینشن کرتی چلوں گی کہ اب کا دور بھی دور جاہلیت سے کم نہیں. ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ 3 ایسے بڑے واقعے ہوئے جو واپس ہمیں جہالت کی طرف لے جاتے ہیں. ایک باپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا قتل کیا. پھر ایک الگ معاملہ ہے کہ خلا لینے پر باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر گیا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور واپس اپنے گھر لے گیا اور وہاں جا کر اس نے قتل کر دیا. پھر ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. تو میں یہاں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ اب کا دور بھی جہالت کے دور سے کم نہیں ہے. اب بھی بیٹیوں کو وہ عزت اور وہ محفوظ مقام حاصل نہیں ہے جس کی تلقین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. آپ اپنی بات پلیز آگے بڑھائیے گا. اصل میں یہ لیک آف ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، جاہل ہونا جو ہے نا، یہ اللہ قدوس کو پسند نہیں ہے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھی، پلس ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا. حالانکہ اسلام نے اب آ کر کہا نہیں، ماں کی اتنی شان ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ انگلیاں ہیں. گویا کہ پہلے جو بیٹیاں تھیں وہ لوگ زندہ دفناتے تھے. اب بیٹی مسلمان کی اتنی شان والی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ قدوس جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں نبی علیہ السلام کا قرب خاص بھی عطا فرمائے گا. اور اسلام نے وہ تمام جاہلیت کا رد کیا ہے، کیونکہ اللہ قدوس نے ہر نبی کو بھیجا انسانیت کی رہنمائی کے لیے. ہمارے نبی علیہ السلام جو کہ نبیوں کے سردار بھی ہیں، رسولوں کے امام بھی ہیں، آپ کی جو کہہ لیں کہ بعثت کے بعد، آپ کی ولادت کے بعد سلسلہ جو تھا یہ نالج کا، یہ ایک ڈیولپ ہوا، اس میں ایک بہتری آئی، لوگوں نے سیکھا. یعنی اس بات کی اویئرنیس دی گئی کہ مسلمان کا کیا مقام ہے، مرد کا کیا مقام ہے، عورت کا کیا مقام ہے. بلکہ میں اشارہ کر دوں، اسلام نے جانوروں کے حقوق تک بیان کیے ہیں. انسان تو اشرف المخلوقات ہے،
اور ابھی آپ نے جو کہا ایک مشہور حدیث ہے، المسلم من سالم المسلمین من لسانہ و یدہ، یہ حدیث ہر مسلمان کو روزانہ یاد کرنی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ باپ بیٹی پہ تشدد کر رہا ہے تو یقیناً یہ وہ اسی معاشرے کی عکاسی ہے. تشدد کے علاوہ قتل تک یہ نوبت آ قتل تک کر رہے ہیں، یہ تو بالکل غیر اخلاقی بات. اور قتل کے بارے میں قرآن و سنت میں یہ آتا ہے کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا گویا ساری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. وہ لوگ یقیناً دنیا میں، قبر میں، محشر میں اللہ کی گرفت میں آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اذیت دیتے ہیں یا اس کو قتل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں یہاں پر ایک اور بات مینشن کرنے چلوں کہ ہمارے نبی کو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 3 بیٹے ماشاءاللہ عطا کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کے باعث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے. نبی پاک کی نسل جو ہے وہ ان کی بیٹیوں سے چلی، اور کیا ان کا شانوں والا گھرانہ تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں تمام حضرات کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی پاک کی نسل جو ہے وہ ان کی بیٹیوں سے ہی چلی تھی. بلکہ میں عرض کروں نسل چلنا بالکل برحق ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا مقام اللہ قدوس کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. اس کے باوجود ہمیں تعلیم یہ عطا فرمائی کہ جب بھی نبی علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر جلوہ گر ہوتے تو آپ اپنے ابا جان کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی، اور جب جناب سیدہ کائنات نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو وہ نبیوں کے امام ہو کر، رسولوں کے سردار ہو کر، وجہ تخلیق کائنات ہو کر اپنی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے. بالکل، اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ بھی عمل سنت ہے. جیسے ہم دیگر سنتوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپناتے ہیں، تو بیٹی کی دستبوسی کرنا، بیٹی کو پروٹوکول دینا، بیٹی کو عزت دینا، اس کو ایک نمایاں با کردار یعنی شخص بنانا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے چلیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن اور اس کا جشن جو ہے وہ ہم ہر سال مناتے ہیں انتہائی جوش، جذبے، عقیدت اور احترام کے ساتھ. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک دن جشن عید میلاد النبی منانا اور پھر اس کے بعد جو ہے سارا سال اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنا، تو کیا ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دن سیلیبریٹ کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس اپنی نارمل لائف میں گزارنا، اور انہوں نے جو تلقین کی، ان کی جو سنت ہیں، ان کی جو احادیث ہیں، ان کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی عمل پیرا نہیں ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو عملی طور پر آپ نبھا کے دکھائیں؟ جی، آپ کا سوال بہت اہم ہے اور فی زمانہ اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ سال میں ایک رات یا ایک دن جوش و جذبے سے اظہار کرنا اگرچہ یہ بہت اچھی بات ہے، میلاد مناتے ہیں، میلاد منا کے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا میلاد مناؤ بھی اور اپناؤ بھی. گویا کہ یہ میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں تم یہ عہد کر رہے ہو کہ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی زندگی گزاروں گا. دیکھیں نا، ان کی زندگی ہم دیکھیں، کوئی کائنات کا ایسا پہلو نہیں، والدین کی خدمت ہو، اولاد کے حقوق ہوں، انسانوں کے حقوق ہوں، پڑوسی کے حقوق ہوں، غرباء کے، مساکین کے، بے بغان کے، ہر پہلو پر ان کی سیرت ہمارے لیے رہنمائی فرما رہی ہے. بالکل. وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں خلاف پیغمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. اگر تم منزل مقصود پانا چاہتے ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اور یہ جو رات ہے بڑی مقدس ہے، بڑی بابرکت ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اللہ کا فضل جو ہمارے اوپر اللہ نے فرمایا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بہت سارے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیری نبوت قبول ہے، تیری رسالت قبول ہے، لیکن ایک اور کرم کر، ہمیں محمد عربی علیہ السلام کی امت میں شامل فرماتے. اور ہمیں اللہ نے بن مانگے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. میں کہتا ہوں اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم کی اتباع و فرما برداری یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. بالکل بالکل بالکل. ہم نے دیکھا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ انسانیت کی، انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے گزار دی. تو اب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہماری آنے والی نسل اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو اپنی زندگی کیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزارنی چاہیے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. میرے آقا فرماتے ہیں یعنی اس دور میں جب لوگ سنت کو ہلکا سمجھے، اگر کوئی مسلمان میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب یقیناً زندگی محدود ہے،
پھر دنیا سے جانا ہے، پھر قبر کے معاملات ہیں، پھر معاشر کے معاملات ہیں، پھر جزا سزا کا معاملہ ہے، جنت دوزخ کا معاملہ ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میری آخرت برباد ہو، لیکن اس کے لیے ایک حدود ہے، حدود شریعت، حدود قرآن و سنت۔ اب دیکھیں نا، معاشرے کے اندر جو بھی آپ نے کہا کہ جو ظلم ہے، جو ستم ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اچھی سوسائٹی کو اپناتے نہیں ہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو آپ نے یہ جو آپ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اس دور کا۔ آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہم نے ایز اے مسلم کس پلیٹ فارم میں زندگی گزارنی ہے، صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان کو اسی لیے کہا گیا حدیث میں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے یا فرض ہے۔ تو آج لوگ اس فرض سے غافل ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، میں ظاہری تعلیم کی نفی نہیں کر رہا، ظاہری تعلیم بہت ضروری ہے، آپ چاہے پی ایچ ڈی کریں، اچھی بات ہے۔ اور ہمارے اقبال کو میں یہاں کوٹ کروں گا، اس دور میں جب گنے ہوئے لوگ پی ایچ ڈی تھے، اس میں اقبال ایک اسکالر تھا جس نے بہت اچھا پیغام دیا، اور اس کے پیغام کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور وفا کا تقاضا یہ ہے، عربی میں کہتے ہیں من حب شیء اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم دن بھر میں اللہ کا ذکر کتنا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا ذکر کتنا کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے ذکر اذکار کی بات کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور ہمیں جیسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ قدوس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اب عبادت تب بنتی ہے، اس میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، جیسے درود اور سلام یہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کے معمول ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نسبت نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ ہو، ورنہ عبادت نہیں بنتی۔ تو یہ دو چیزیں۔ اب اللہ کا قرب پانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب 100 راستے جاتے تھے، لیکن آپ کی ولادت بعد سعادت کے بعد فقط ایک راستہ ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ جناب سیدہ آمنہ کے لال والا راستہ ہے۔ ان راستے سے ہٹ کر اگر کوئی اللہ کا قرب پانا چاہے گا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب فرما دیجیے ان لوگوں سے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا کہ فَاتَّبِعُونِی، آپ کہیے کہ وہ میری فرما برداری کرے، میری اتباع کرے، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست، اپنا محبوب، اپنا پیارا اور اپنا ولی بنائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی حکیم عبدالستار شافی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ مفتی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر ثقلین نواز بزمی موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ثقلین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے چلیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، تو ان کی زندگی میں اخلاق، انصاف اور اس کے علاوہ ہمدردی کا جو درس ہے، جو سبق ہے، وہ ہم اپنے گھروں میں، ہم اس معاشرے میں، اپنے اسکولوں میں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ آس پاس کے جو ہمارے لوگ رہتے ہیں، ان میں آپ کو کیا لگتا ہے ہم کیسے یہ درس ان تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جی، میں عرض کرتا ہوں کہ ایک معلم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری درسگاہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سیرت پاک ہے اس کا درس ہم گھروں تک اور نئی آنے والی نسل تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے اساتذہ اور انڈیویجول جتنے بھی ہم احباب ہیں اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت سے لے کے درسگاہوں تک، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے اس کی آگاہی دیں، تاکہ ان کی انیشیل جو تربیت ہے اسی میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ ایڈ ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس میں محبت، صبر، اس کے بعد انصاف، یہ سارے ہمدردی، یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کا خاص حصہ ہیں۔ اور جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور اسی توسط سے جو ہے ہمیں اپنی ڈیلی روٹین، ہمیں اپنی درسگاہوں میں اپنی زندگی کا حصہ ان چیزوں کو بنانا چاہیے، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے
وہ ہم آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کر سکیں۔ بالکل، اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید دور ہے، اس سے پہلے بھی جنگی صورتحال گزری، اور اگر ہم اپنے پاکستان اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں کے بھی ہم نے حالات دیکھے، خاص طور پہ اپنی ینگ جنریشن کو لے کر سوشل میڈیا پر ایسی کچھ بھی چیزیں یا کوئی بھی ایسی پوسٹ جو ہیں وہ شیئر ہوتی ہیں تو وہ ایک دم دیکھ کے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا عالم اسلام کو آج کے جدید دور میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کس طریقے سے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں یا اس کو سدھار سکتے ہیں؟ جی، اگر کمپیریزن کریں ہم ماضی کا اور حال کا، تو ان چیزوں کی جو ادبی کیٹیگری میں اگر ہم دیکھتے ہیں جی، تو اس چیز کا فقدان اس لیے میرے خیال سے نظر آ رہا ہے کہ ہماری، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہماری درسگاہیں، ہم مغربی کلچر کو تو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں، لیکن اپنی اسلاف، اپنے کلچر کو جو ہے وہ اتنی ہم وقت نہیں دے پا رہے شاید، یہ میرا ماننا ہے کہ جیسے ہم زمانہ طالب علمی سے ہم نے بزم ادب کی محافل اسکول میں جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے، تو بچے کی جو گروتھ ہے، جہاں اس کا وہ لرن کرنے کا پروسیس ہے، اس میں اگر یہ چیزیں ان کی زندگی کا حصہ بنا دی جائیں تو اس میں ساری وہی تعلیمات میرے نبی کی ہیں، اگر نصاب میں شامل کر دینا چاہیے، جی نصاب میں شامل ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ ہمارے نصاب کا یہ حصہ ہونا چاہیے، اور یہ بچوں تک یہ اس علم کا جانا بہت ضروری ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور یہ سیرت جو ہے، اسی میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے صبر شکر والی چیز کمی میں چلی گئی ہے، اور ہم فوراً اس چیز کا رسپانس دیتے ہیں اور بڑے ہارش وے میں دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو میرے خیال سے اعتدال پر لانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو ہے، جو ان کی سیرت پاک ہے، اس سے بڑا ہمارے پاس سورس کوئی نہیں ہے۔ بالکل، تو اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل میں بھی اور ہمارے اندر بھی وہ پیشنس کریٹ ہوگا، پیدا ہوگا، اور ساتھ میں جو ہے وہ تربیت بچوں کی جو ہے وہ اسی روح سے ہم کر سکیں گے، جس کا اوور آل ہمارے پیارے وطن کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی سنت ہے آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ لازمی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے یا پھر اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی، میرے نبی کی سنت جو ہے اس میں سب سے پہلے جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے، تو اللہ نے بھی اور اللہ کے پیارے نبی نے بھی حقوق اللہ پر تو تعلیمات دی ہیں، لیکن حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر صبر و تحمل، یہ بھی میرے نبی کی تعلیم ہے، پیدا کریں اور پازیٹیوٹی کریٹ کریں، پھیلائیں اپنے معاشرے میں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنا اٹھنا بیٹھنا وہ جو ہے انہی تعلیمات کے مطابق کر لیں، تو میرے خیال سے یہ چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر ثقلین نواز بزمی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت زیادہ شکریہ آپ کا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج جو ہے وہ پوری مسلم دنیا میں جو 12 ربیع الاول ہے وہ انتہائی جوش، جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس کے علاوہ میں خود جو ہے ہمارے تمام مسلمان بہن بھائی ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ان کا اخلاق تھا، ان کی انصاف تھا، ان کی ہمدردی تھی، وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی ہم انسانیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔